रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक आका फरमाते हैं अगर नशा करने वाला बीमार पड़े, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका इसकी रावी है, आका फरमाते हैं नशा करने वाला बीमार पड़े उसकी इयादत के लिए न जाओ, अपनी बेटियों का रिश्ता उसके साथ न करो, फरमाया मर जाए उसके जनाजे में शिरकत न करो। हालांकि फिक़्ह हनफी का एक मुक़ल्लिद होने की वजह से मैं ये सिर्फ हदीस नक़ल कर रहा हूँ बयान के लिए, लेकिन हमारे यहाँ मुर्तकिबे कबायर की जनाजा पढ़ी जाएगी, ये वज़ाहत है हमारे यहाँ। लेकिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, और इसको भी हनफी आलिम लिख रहे हैं, फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी लिख रहे हैं कि उम्मुल मोमिनीन रिवायत कर रही है कि बीमार पड़े नशा वाला तो इयादत को न जाओ, मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत न करो, उसको कर्ज की जरूरत है तो उसको कर्ज मत दो, भूखा देखो तो उसको खाना न खिलाओ। फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिसने नशा करने वाले को खाना खिलाया, कयामत के दिन अल्लाह उसको सांप बिच्छू चिपकाएगा, उसके जिस्म पर सांप बिच्छू उसको डसेंगे। और फरमाया जिसने नशा करने वाले को कर्जा दिया, गोया उसने अल्लाहु अकबर इस्लाम को ढाने पर किसी की मदद की, जिसने नशा करने वाले की मदद की, मोमिन के कत्ल करने पर मदद की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने नशा किया वो अल्लाहु अकबर उसके ऊपर तौरात के अंदर लानत की गई है, इंजील में लानत की गई है, ज़बूर में लानत की गई है, कुरान में लानत की गई है, और नशा करने वाले पर अल्लाह की, सब नबियों की और फरिश्तों की लानत है। बल्कि यहाँ तक फरमाया क़यामत के दिन जब नशा करने वाला उठेगा तो उसकी शक्ल सूअर की होगी, सूअर की, और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे होंगे, और वो अपने मुंह से पाखाना उगल रहा होगा, उसके मुंह से पाखाना बह रहा होगा। मैं पूछना चाहता हूं क्या नशा करने वालों को नशा करते वक्त ये एहसास नहीं होता? कहां मुंह से पाखाने की उल्टी करना, चेहरे का सूअर की तरह हो जाना, आंखों से खून टपकना और खून के आंसू, और फिर फरिश्ते उसको इस हालत में लाएंगे, चाहे वो शराब के जरिए करता हो, चाहे भंग के जरिए करता हो, चाहे चरस के जरिए करता हो, चाहे हेरोइन के जरिए करता हो, चाहे वो अफीम के जरिए करता हो, यानी कि किसी भी जरिए से करे। मेरे आका ने फरमाया कुल्लो मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम कर दी गई है। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते कहेंगे ये वो है, ये वो है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरिश्ते कहेंगे ये वो है जो दुनिया में नशा करता था, वो हालत उसकी होगी, और उस पर अल्लाह लानत फरमाएगा उस दिन। ये गुनाह कबीरा में से गुनाह कबीरा है। अल्लाह अकबर। एक गुनाह और है जो बहुत कसरत के साथ आम है, मैं समझता हूं अल्लाह जिसको बचा ले वो बचे, वो गुनाह है बदनिगाही का गुनाह, यानी कि औरतों पर गलत नजर डालने का गुनाह। बहुत सारे लोग इससे भी महफूज नहीं है, बल्कि आंखों को चक्कर मकर करते हैं, इधर देखा उधर देखा, औरतों पे नजर डाली। कुरान कहता है उल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, अल्लाह फरमाते हैं मोमिनों को हुक्म दिया जाए, ईमान वालों से कह दिया जाए क्या कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। फरमाया गया अल्लाह अकबर, आंखों का गलत इस्तेमाल शैतान के हथियारों में से एक हथियार है, शैतान के तीरों में से एक तीर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नशे ने और आंख के गलत इस्तेमाल ने ईमान तक लिया है, ईमान तक लिया है। मुझे यहाँ एक बात याद आई, इसको कसरत के साथ किताबों में लिखा गया है। बनी इसराइल का एक आबिद था, उसका नाम बरसीसा था। बरसीसा इतना इबादत गुजार था कि 60,000 उसके शागिर्द उसकी तरबियत की वजह से हवा में उड़ते थे। ये हदीस पाक में, इसको अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने भी लिखा, फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी ने भी लिखा, अल्लामा इब्न हजर ने भी लिखा। मैं इन तीनों का हवाला दे रहा हूं, अल्फाज मुख्तलिफ होंगे लेकिन गुफ्तगू का माहसल वही है। तवज्जो करना, गुनाह इंसान को कुफ्र तक, जैसे बीमारी इंसान को मौत तक ले जाती है, बीमारी मौत नहीं है लेकिन मौत तक ले जाती है। अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो बीमारी मौत तक ले जाएगी। ऐसे ही अगर गुनाह से नहीं बचा गया तो गुनाह इंसान को कुफ्र तक ले जाएगा। गुनाह से बचा जाए और गुनाह से सख्त नफरत की जाए। हैरत है, हम सूअर से तो नफरत करते हैं,
لیکن پھر شراب سے کیوں نفرت نہیں کرتے؟ حالانکہ دونوں یکساں حرام ہیں، دونوں کی حرمت بالکل ایک جیسی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ نشے سے پھر کیوں اتنی نفرت؟ سور کا نام آ جائے تو منہ اترتا ہے، منہ پھیرتے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی غلط مسئلہ جو ہے وہ ذکر کر رکھا ہے کہ سور کا نام جو ہے وہ لو تو 40 دن کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے اتنی بار لیا تو اس کا مطلب یہ کہ 2 4 6 مہینے کی تو پھر میری چھٹی ہو جانی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم نے زبردستی سے عام کر رکھا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، برسیسا 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے۔ فرشتوں نے ایک دن اس کی عبادتوں پہ تعجب کرتے ہوئے کہا، فرشتوں نے کہا اللہ برسیسا کیسا عابد ہے؟ ارشاد ہوا انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا برسیسا کافر ہے۔ توجہ کریں آپ، اس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں، فرشتے اس کی عبادت پر متعجب ہیں، تعجب کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کافر اور جہنمی ہے، اس کا علم ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک بات رک کر کے عرض کروں، کتنے بھی عبادت گزار اور نیکوکار بن جاؤ، اپنی عبادتوں پہ کبھی ناز نہیں کرنا۔ پتہ نہیں اس کے علم میں کیا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا لکھ رکھا ہے ہمیں نہیں پتا۔ جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں کوئی دیر ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسا، میں ویسا، میں ویسا، اپنی میں نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہے، اور اکثر میں والے کفر کی وادی میں گئے، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے، حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے، علم پہ گھمنڈ کیے تو گئے، تقوی پہ گھمنڈ کیا تو گئے۔ گھمنڈ اللہ کو کسی کا پسند نہیں، تکبر اسی کو زیبا ہے، تکبر اسی کے شایان شان ہے۔ اس لیے کوئی دولت پا کر کہ میرے تو اتنے بچے اتنا کماتے اتنا آتا ہے اور میں گھمنڈ کروں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی طلب نے، زیادہ طلبی نے، حتیٰ کہ تم موت کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا، اے مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھنے والے، کیا تو یہ تصور کرتا ہے کہ تیرا مال تجھے موت سے بچا لے گا؟ ایک مقام پہ کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، یعنی تو کفن کے سوا دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا۔ سود کے دھندے کر کے کتنا بھی جمع کر لے، جوا کھیل کے کتنا بھی جمع کر لے، جنگلی رمی کے ذریعے کتنا بھی کروڑ پتی بن جا، سوائے کفن کے تُنے کچھ نہیں لے جانا۔ ارے حلال کفن لے جائے گا، حلال تو ہو سکتا ہے تجھ پہ رحم کیا جائے، بلکہ حلال کفن کو بھی مٹی کھا جاتی ہے۔ جن کا کفن حرام ہوگا ان کا کیا حال ہوگا، حرام کفن میں لپٹ کر جو جائیں گے۔ بلکہ کرونا نے تو ہمیں وہ دن دکھایا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو خود کے مال کا کفن بھی نصیب نہ ہوا، گورنمنٹ کے کفن میں لپیٹ کر کے گئے، اور سنت کے مطابق بھی بہتوں کو کفن نصیب نہ ہوا، غسل نصیب نہ ہوا۔ عبرت کی باتیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو، یہ سب عبرت کی باتیں ہیں۔ تو اپنی ذات پہ گھمنڈ نہیں کرنا۔ جس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ بھی کہوں، ایمان پر خاتمے کی دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ بڑے بڑوں کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوانی میں ان کی کمر جو ہے وہ جھک گئی تھی، عصا لے کے چلتے تھے جوانی میں۔ کسی نے پوچھا جوانی میں کمر جھک گئی؟ فرمایا ہاں، میرا استاد 50 سال تک اس نے کبھی آسمان نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھا، مسجد میں معتکف تھا اور اپنے دور کا بڑا محدث تھا۔ جب انتقال ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا ایمان پہ خاتمے کے لیے۔ جس نے 50 سال تک مسجد کی کبوتری بن کے زندگی گزاری، جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، وہ بھی دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے رو رہا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو امام سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے سوچا اتنا بڑا متقی آدمی جب اس کے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ مجھ پہ اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی کڑکڑ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی۔ محفل نے سب نے سنا، اور آج میں جو ہے اس طریقے سے جھک کر کے چل رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کفر پر مرنے کے اندیشے کن کن کے ساتھ ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں حدیث لاتے ہیں، فرماتے ہیں جو نماز پڑھے، بے نمازی نہیں، جو نماز پڑھے نمازی ہے لیکن رکوع سنت کے مطابق نہیں کرتا، غفلت کی وجہ سے غلط رکوع کرتا ہے، تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا۔ جن کا رکوع سنت مصطفیٰ کے نمازی بے نمازی نہیں۔ اب بتاؤ نماز میں رکوع صحیح نہیں کر رہا ہے تو برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، یا بہت تو ایسے وی آئی پی ہیں معاذ اللہ کہ جو لوگ صرف عید کی پڑھتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں چھپتی ہے کہ فلاں صاحب عید پڑھنے فلاں جگہ پر گئے۔ آپ اندازہ کریں ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جو اذان کو سن کر دنیا کی بات کرے، ڈر ہے وہ اذان کا جواب نہ دے، تعظیم و تکریم نہ کرے تو وہ مرے گا تو ڈر ہے کہ کفر پہ مرے گا۔ اذان کو سن کے دنیا کی بات کری کیا مطلب؟ توجہ کریں، اذان کو سن کے دنیا کی بات کی کیا مطلب؟ یہ پوچھا امین القادری یہ کپڑا کتنے میں خریدا؟ اذان ہوتے، توجہ کریں، یہ دنیا کی بات ہے نا۔ موبائل تمہارا کون سا ہے؟ 13 ہے 14 ہے کون سا ہے؟ اذان ہو رہی تھی پوچھا، یہ دنیا کی بات ہے نا۔ اب غور کریں، یہی دنیا، اسی کو دنیا کی بات کہتے ہیں۔ آج کل گیہوں کیا بھاؤ چل رہا ہے بازار میں؟ راجہ پور اور دیوگڑھ میں جو آم کے درخت ہے اس پر پھول وغیرہ کی کیا کیفیت ہے؟ کیا لگتا ہے کیا کیسے آئیں گے آم اس سال؟ اچھے آئیں گے کہ کمی ہوگی؟ یہ دنیا کی بات ہے نا، یہی ہے نا دنیا کی بات۔ اذان سن کر اگر دنیا کی بات کی تو کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے۔ جو اذان سن کر بھی موبائل کے اندر زنا کا منظر دیکھ رہا ہے اس کا کیا حال ہونا ہے؟ جو اذان سن کر بھی فلمی گانے سن رہا ہے، روک نہیں رہا ہے، اس سے رک نہیں رہا ہے، اس کو ختم نہیں کر رہا ہے، بلکہ اذان کی آواز پر توجہ نہیں گانے کی آواز پہ توجہ ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا کی بات ہے نا، وہ تو گناہ ہے۔ حالانکہ دنیا کی بعض باتیں تو ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن وہ تو گناہ ہی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوچو ذرا ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دور کا ایک محدث جو ہے عیسائی ہوا، اور جس عصا پہ ٹیک لگا کر کے وہ خطبہ دیتا تھا اور حدیث پڑھتا تھا، اس عصا کے ذریعے سے وہ سور چراتے اس کو دیکھا گیا، اس کو سور چراتے دیکھا گیا۔ فرمایا کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا کہ ایک عیسائی اس کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا تو اس نے اپنے علم اور تقوی پہ گھمنڈ کرتے ہوئے کہا کافر کے بچے ہٹ، اتنا کہا ہٹ کافر کے بچے، غرور کی وجہ سے۔ اور فرمایا اسی وجہ سے خدا نے اس کو اس آزمائش میں مبتلا فرما دیا، اور وہ عیسائی پھر کلمہ پڑھا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اور مسلمان ہو کر وہ مقام ولایت پر پہنچا۔ آپ غور فرمائیں کیا چیز ہے، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو۔ ایک شخص غسل جنابت اس پہ فرض ہوتا تھا، غسل جنابت، تو وہ لوگوں سے کہتا تھا یار عیسائی مذہب میں یہ بہت اچھا ہے کہ غسل وہاں نہیں کرنا پڑتا، یہاں تو سردیوں میں بھی غسل کرنا پڑتا ہے۔ مرا تو کفر پر مرا، یعنی کہ وہ غسل کرتا تھا لیکن عیسائیوں کی تعریف کرتا تھا، ان کے مذہبی معاملات کی تعریف کرتا تھا، وہ کفر پہ مرا۔ تو جو لوگ جنابت کا غسل کیے بغیر 2-3 دن پھرتے ان کا کیا انجام ہو؟ فرمایا جو ناپاک رہتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہی تو بات ہے میرے بھائیوں۔ امام سفیان ثوری کو جب دنیا سے جا رہے تھے تو رو رہے تھے، کسی نے کہا اپنے گناہوں پہ رو رہے، مٹی اٹھا کے فرمایا میرے گناہوں کی حیثیت میرے رب کے کرم کے سامنے اس مٹی کی بھی نہیں ہے، میں گناہوں پہ نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ ایمان پہ مروں گا کہ نہیں مروں گا، اس لیے کہ اگر ایمان پہ مر گیا تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں، انشاءاللہ میں جنت ہی میں جاؤں گا۔ اصل چیز ہے ایمان پر خاتمہ۔ حضور غوث پاک رویا کرتے تھے، غوث پاک فرماتے جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرتے تو بات نکلی تھی برسیسا کی اور دور نکلی۔ برسیسا 60,000 اس کے شاگرد ہواؤں میں اڑتے ہیں، فرشتے متعجب ہے، تعجب کر رہے ہیں کیسا برسیسا ہے؟ فرمایا کافر ہے، کافر ہو کے مرے گا۔ اب یہ بھی معاملہ تھا، اب بڑی عبادت تھی۔ اب جب یہ بات ہو گئی اللہ کا فرمان تو اللہ کا فرمان ہے۔ ایک دن شیطان اس کے پیچھے لگا، برسیسا کے پیچھے۔ اب برسیسا کی عبادت گاہ میں وہ آیا،
آقا مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو۔ برسیسا نے کہا یہاں پہلے اتنے ہزاروں ہیں، اب یہاں کسی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کچھ عبادت تو کرنے دو۔ شیطان کھڑا ہوا اور 3 دن اور 3 رات تک کی عبادت ہی کرتا رہا، کھڑا ہی کھڑا عبادت کرتا رہا۔ برسیسا ہو گیا اس سے متاثر، برسیسا متاثر ہوا، اور جب وہ 3 دن کے بعد فارغ ہوا تو کہا بھائی میں تو رات کو سوتا بھی ہوں، دن کو کھاتا بھی ہوں، اور تو کیسا عبادت گزار، 3 دن اور 3 رات تک کھڑے ہونے کی تو میرے اندر طاقت نہیں، لیکن تیرے اندر کیسی روحانی طاقت ہے کہ تو 3 دن 3 رات کھڑے رہ سکتا ہے؟ یہ چیز مجھے چاہیے، تو مجھ سے سیکھنے آیا لیکن اب میں تجھ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب شیطان کا حال یہ میرے بھائی کہ وہ جیسے کے پاس ویسی شکل میں جاتا ہے۔ اللہ شیطان اور نفس کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عافیت کے معاملات کرے۔ تو شیطان اب وہ شکل میں گیا تو برسیسا متاثر کہتا ہے اس طرح کھائے پیے سوئے بغیر میں بھی کھڑے رہنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا تو نہیں کر پائے گا، تیرے بس کا نہیں۔ جب کسی کو تیخ میں لانا ہو تو یہی ہوتا ہے نا، اگر تو نہیں کر پائے گا تیرے بس کا نہیں۔ کہا اچھا کیوں نہیں میرے بس کا ہے؟ تو کہا تم گناہ نہیں کرتے نا۔ دیکھو شیطان کیسے حملہ کر رہا ہے، کہا تم لوگ گناہ نہیں کرتے، اور جو گناہ نہیں کرتا پھر اس پر وہ رقت طاری نہیں ہوتی۔ اصل میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، تو اس گناہ کا خیال مجھے اتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رکھتا ہے، تو لذت آتی ہے، مجھے رقت طاری ہوتی ہے۔ تم لوگ گناہ کرتے نہیں، اس لیے تمہاری وہ کیفیت اتنی دیر تک کھڑے ہونے کی نہیں۔ تو کہا اچھا اگر یہ لذت 3 دن کھڑے ہونے کی سوئے کھائے پیے بغیر اگر مجھے مل جائے، چلے میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، میں کون سا گناہ کروں؟ کسی کو قتل کرنا پڑے گا، کسی کا مرڈر کرنا پڑے گا، قتل۔ اور نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ ناحق کسی کو جس نے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو جس انداز سے کسی کو قتل کرے گا اسی انداز سے فرشتے اس کو قیامت تک جہنم میں اسی طرح قتل کرتے رہیں گے۔ یعنی آپ نے معاذ اللہ اگر کسی کو قتل کیا کسی بھی ہتھیار سے، تو دنیا کے ہتھیار سے جس طرح آپ نے اس کے جس حصے پہ حملہ کیا، جہنم میں جہنم کے بنے ہوئے ہتھیار سے اسی طرح حملہ ہوگا قاتل پر جس نے قتل کیا، اور فرمایا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے قتل کرنے والے پر، بڑی سخت سزا ہے اس کی۔ نہیں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا پھر زنا کر، قتل نہیں کر سکتا تو زنا کر۔ اس نے کہا یہ تو میرے لیے قتل سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ کوئی زنا کرے زنا، تو زنا کا حال یہ ہے جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں اس حالت میں داخل فرمائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر سے جہنم کی زنجیروں سے باندھے جائیں گے، اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہوگا۔ تارکول مطلب ڈامر، ڈامر کی سڑک پر پیر رکھ دو گرمی میں، مئی کے مہینے میں تو پیروں کا کیا حال ہوتا ہے، اگر کہیں ڈامر کچا ہو تو کیا حال ہوتا ہے، اور وہ جہنم کی آگ کا بنا ہوا ڈامر، اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہوگا۔ اور اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو شاید میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور اس کی جس شرمگاہ سے اس نے زنا کیا تھا اس پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی، اس نازک مقام کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ 2 منٹ کی لذت، چند لمحوں کی لذت، اور پھر یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی زنا کرے تو زنا کرنے والا غسل کرنے کے بعد اس کا بدن تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل پر جو گناہ کی سیاہی لگ چکی ہے زنا کی وجہ سے، 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا۔ آج زنا کو بھی فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، زنا بھی فیشن ہو چکا ہے، یہاں تک فرمایا گیا زنا کرنے والے کو دنیا ہی سے سزا دی جانا شروع کر دی جاتی ہے، اور اس کی پشتوں میں کئی پشتوں تک کے اس زنا کی نحوست باقی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں، ہاں بہت توجہ سے سننا، اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس نے زنا کیا ہوگا اللہ اس کی نسل میں لنگڑی، لولی، اندھی، عیبی اولاد پیدا فرماتا ہے،
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جس کے گھر میں لنگڑی لولی اندھی اولاد دیکھ لیں اب اس پہ آپ شک کرنا شروع کر دیں کہ اس نے زنا نہیں، بدگمانی نہیں. بعض جگہ آزمائش کے طور پر ہوتا ہے اور بعض جگہ امتحان کے طور پہ ہوتا ہے، بعض جگہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے. ہم جب کوئی بیان میں بات سن لیتے ہیں اب اسی پر سب کو پرکھنے لگتے ہیں، ایسا نہیں. بیماری بھی سزا ہے لیکن ایوب علیہ السلام کے لیے امتحان تھا، اس کا خیال کرتے رہے. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانیوں کے یہاں عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، نقص والی اولاد اکثر پیدا ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ امتحان کے طور پہ دیتا ہے، اور جن کو امتحان کے طور پہ عیبی اولاد ملتی ہے اس کی نشانی یہ ہے جب وہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کا گھر بھی بھر دیتا ہے اور ان کی آخرت بھی درست کر دیتا ہے. یہ نشانی ہے اس کی، کیونکہ اللہ اگر کسی چیز میں کمی کرتا ہے تو کسی کو بڑھ کے دیتا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے جو اندھے لوگ ہوتے ہیں، نابینا لوگ، ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. وجہ ایک کم کیا تو دوسرا زیادہ کیا. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے. اور پھر اندھے لوگوں کو، نابینا لوگوں کو لوگ گالیاں دیتے اور کہتے ہیں کہ جیسا تھا ویسا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ سلوک کیا. یاد رکھنا کسی کے عیب پہ تانا نہیں دینا، بلکہ اخیاروں کو جنت میں جب دیدار ہوگا تو پھر اس کے حساب سے، ان کے عمل کے حساب سے ہوگا. لیکن جب نابینا لوگ آئیں گے تو اللہ نے فرمایا میرے امتحان پہ تم نے صبر کیا، آج تمہارے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ تجلی کی جاتی ہے. جب تک چاہو اپنے رب کا دیدار کرتے رہو.